अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में, माल में, औलाद में, रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बेटियों का रिश्ता। बेटियों का रिश्ता किस उम्र में करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए एक रिश्ता करने के लिए, ज़रूरी बातें कौन सी होनी चाहिए, और लड़के को देखा जाए वो किस तरीके का हो, ख़ानदान कैसा हो, ये सारी बातें जो हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले भी अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि लड़कियों की तादाद जैसे जैसे क़यामत आएगी ज़्यादा होती जाएगी, लड़कों की तादाद कम होगी। इसी वजह से आजकल बेटियों के रिश्ते ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। बहुत मुश्किल से कोई रिश्ता उनको प्रॉपर और मुनासिब मिलता है। कुछ आज की न्यू जनरेशन जो है वो शौकियाई नशे की तरफ भी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। वालिदैन से दूरी की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में डेवलप हो रहे हैं। वालिदैन अगर बच्चों के साथ प्रॉपरली अटैच्ड रहें तो काफ़ी हद तक क्लियर रहते हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कैसे दोस्तों में उठते बैठते हैं, कहाँ आना जाना है और क्या हॉबीज़ हैं उनकी। ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये लड़कों की जो नशा करने वाली आदत है उससे रिलेटेड बात थी कि पेरेंट्स जो है, ख़ास तौर पे फादर जो हैं, वो उनका बेटों के साथ इतना होना चाहिए कि वो अपनी हर बात जो है उनके साथ शेयर करें। इसी तरीके से बेटियों के साथ माँ की इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि वो अपनी हर बात जो है बिना डरे, बिना झिझके अपनी माँ के साथ शेयर कर सकें या अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर कर सकें, ताकि आने वाली ज़िंदगी में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम उनको दरपेश ना हो। हाँ जी, जैसे कि हमारा टॉपिक है बेटियों का रिश्ता। हमारे दीन में हुक्म है कि जब बेटी जवान हो जाए तो जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, उसके लिए कोई नेक दीनदार, उसको कमा के खिलाने वाला लड़का ढूंढें और उसकी शादी कर दें, उसका निकाह कर दें, वो अपने घर की हो जाए। हमारे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारे अपने क्रिएट करदा हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। वो कैसे कि अब हमने बहुत लंबा चौड़ा जहेज़ देना है, उसके लिए हमें बहुत सारी ज़ाहिरा वक़्त चाहिए, उसके लिए भी टाइम लग जाती है। अब आगे लड़के वाले हैं, उनके लिए ये होता है कि लड़का अपना घर बना ले एटलीस्ट, फिर उसकी शादी की जाए। इस किस्म के ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से भी बच्चों की शादी में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, जिसकी वजह से माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। लिहाजा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे जवान हो जाएं, लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए और किसी जॉब वगैरह पे लग जाए, कोई थोड़ी सेटिंग आ जाए, या एज को थोड़ा मद्देनज़र रखना मेरे देखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निकाह एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह पाक की पसंदीदा चीज़ है। ये निकाह में देर नहीं होनी चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अब निकाह के लिए शराइत क्या होनी चाहिए। अब लड़की जो है, एक ख़ास उम्र होती है शादी की भी। अब पढ़ने बैठ जाएं, अब ज़ाहिर है अगर एक लड़की डॉक्टर बन रही है तो डॉक्टर बनते बनते वो थोड़ी शादी वाली एज से आगे चली जाती है। लेकिन ये है कि सम टाइम ये होता है, कपल ही अगर डॉक्टर्स का हो तो वो इतना महसूस नहीं करते, पता होता है कितना टाइम तो एटलीस्ट इसमें लगता है। एजुकेशन जो है वो भी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महंगाई का दौर है, नफसा नफसी का दौर है, हर इंसान इंडिपेंडेंट है, तो हस्बैंड वाइफ को अपना घर चलाने के लिए दोनों को ही मेहनत करना पड़ती है। ज़ाहिर है अगर घर में बड़े होंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बड़े दूर कर देते हैं, और अगर हम सेपरेट होंगे, अगर हमें पूरे अपनी घर की ज़िम्मेदारी ख़ुद से उठाना पड़ेगी, तो A to Z हर काम हमें ख़ुद ही करना पड़ेगा, ख़ुद ही मैनेज करना पड़ेगा और ख़ुद ही अफोर्ड करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, ताकि अपने घर का निज़ाम सिस्टम वो लोग अच्छे से चला सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल के ज़िंदगी गुजर जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं। लेकिन
اس سارے سلسلے میں بیٹیوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے، یا اتنی زیادہ اب میرے دیکھنے میں بہت ساری ایسی میری فرینڈز ہیں یا کزنز ہیں جن کا اسٹڈی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے، اب ان کے معیار کا ان کو لڑکا نہیں مل رہا۔ اگر کوئی لڑکا کردار کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے اچھا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے تو ان کی فیملی میں آگے کوئی مسئلہ مسائل نظر آ جاتا ہے، یا گھر اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 رشتے آتے ہیں ان میں اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں، اس میں دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہو، کما کے کھلا سکتا ہو، محنت کرنے والا ہو، تو بیٹی کے نکاح میں جلدی کریں۔ اب ہماری ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، صرف لڑکے والوں کی ہی نہیں، لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے رشتوں میں بہت زیادہ جو ہے دیر ہو جاتی ہے، بہت ساری پھر لڑکیاں گھر میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ جب وہ 28 تک چلی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کسی کی سیکنڈ وائف بننا پڑتا ہے، یا کسی ڈائیورس پرسن کے ساتھ ان کو شادی کرنا پڑتی ہے، پھر ایسے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی جو بالکل ریئل ایج ہے وہ 22 سے لے کے 25 تک بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ دس از آئیڈیل ایج فار میرج فار اے گرل۔ لڑکے کو چونکہ اپنے سیٹل ڈاؤن ہونا ہوتا ہے، تو اس کا 26 سے 28 یا 30 سال بھی ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے اسٹڈی کرنی ہے، پھر جاب کرنی ہے، کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ باقی اس چیز کو ایشو نہ بنائیں کہ بیٹا اپنے گھر لے گا تو ہی ہم نکاح کریں گے، ایسا ہوگا۔ اگر ہم ان خواہشات کو پورا کرنے بیٹھ جائیں تو 30 سال کیا 60 سال بھی کم پڑ جائیں گے۔ گھر بنا لیں، اب گھر کو فرنش کر لیں، اب گاڑی بھی لے لیں، پراپر طریقے سے ہر چیز ہماری سیٹل ڈاؤن ہو جائے، یہ چیزیں تو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن ایک مناسب تعلیم کے بعد کوشش یہ کریں، خاص طور پہ آج کے معاشرہ میں جب ہر طرف جو ہے برائی پھیل چکی ہے، نکاح میں دیر ہونے کی وجہ سے معاشرے میں برائی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ختم کرنے کے لیے یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ بچوں کی شادی میں ہمیں جلدی کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ساتھ ہی ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اے رب العزت تو نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کو نیک اور صالح بحیا بنا اور ان کے نصیب اچھے فرما۔ جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے تب تک ضرور یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین ان کے نصیب اچھے فرما، اور جب شادی ہو جائے تو پھر ان کے گھر کی خوشی، ان کی اولاد، ان کی ان نصیب جو ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور بلا شبہ ہماری دعائیں ان کو بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہیں۔ لہٰذا میرا یہ ماننا ہے کہ خاص الخاص بیٹیوں کے لیے ہمیں ان کے پیدا ہوتے سے ہی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ اب اس کے ساتھ بیٹیاں جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، یہ ایک کہہ لیں کہ ڈیڈ ٹروتھ ہے کہ ہم جتنا بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، ہمیں گھر میں کوکنگ کرنا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کھانا بنائیں گے تو خود بھی کھائیں گے، اور جو ہماری فیملی ممبرز ہوں گے ان کو بھی دیں گے۔ بہت ساری لڑکیوں کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ہماری تو بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ تو کچن میں گھستی نہیں ہے، وہ تو ہم نے کبھی کام بولا ہی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب یہاں میں ریفرنس دوں گی کہ میری جو ہیں مامی، ان کی بہن ہیں، میری بڑی مامی کی سسٹر ہیں، ان کی ساری بیٹیاں جو ماشاءاللہ ہیں بہت ویل کوالیفائڈ ہیں، اور ان کی وہ دین پہ بھی اتنا ہی توجہ دیتے ہیں جتنا کہ دنیا پہ۔ سبھی میرا خیال ڈاکٹرز، انجینئرز اسی ٹائپ کے ان کے بچے ہیں۔ اور جو بات مجھے بہت زیادہ اپیل کی وہ یہ کہ انہوں نے بیٹیوں کو گھرداری بھی ویسے ہی سکھائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے اچھا کھانا، پہننا، اوڑھنا، پڑھائی لکھائی اور دین سکھایا ان کو، انہوں نے گھر میں ہر بچی کسی نہ کسی ایک کام میں انتہا کی ماہر ہے، اور ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، دوسرے نے دوسرا کر لیا، تیسرے نے تیسرا کر لیا،
آنٹی نے ایک کام کر لیا، دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں سارے کام ختم۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ان کی یہ جو سوچ ہے بہت اچھی ہے، اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، خاص طور میں جس گھر میں 2 3 4 5 بیٹیاں ہیں، وہاں تو یہ سوچ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بے شک ہم جتنا بھی پڑھا لیں، جتنی بھی ویل ایجوکیشن اپنی اولاد کو دیں، بیٹیوں کو خاص طور پہ، جب وہ اگلے گھر جائیں گے، اگر وہ جابین بھی ہوں، پھر بھی ان کو کوکنگ تو کرنا پڑے گی نا اپنے گھر کے لیے، پھر آگے ان کی اپنی فیملی ہوگی، اپنے بچے ہوں گے، تو اب ہر کوئی جو ہے وہ شیف یا میڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا کھانا تو بنانا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بیسک چیز ہے جو اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھائیں، بنا یہ سوچے کہ ہماری بیٹی تو یہ پڑھ رہی ہے تو پڑھائی بڑی مشکل ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان چیزوں کو مت سوچیں۔ جب پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب کاموں کے لیے بالکل بھی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں مجھے یہ نہیں آ رہا، مجھے یہ نہیں آ رہا، پھر تو سمجھیں کہ سر پہ پڑ چکی ہے، اب کرنا ہی ہوگا۔ بجائے اس کے بہت سارے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ لڑائی ہی کھانا بنانے کی وجہ سے، کہ لڑکی کو کچھ آتا نہیں ہے اور جھگڑا ہے، پرابلم ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ مرد کے جو ہے دل کا راستہ وہ اس کے منہ سے ہو کے گزرتا ہے، یعنی کہ اس کو جتنا ہم اچھا بنا کے پکا کے کھلاتے ہیں تو یہ بھی جو چیز ہے وہ مرد کا دل جو ہے آپ کے لیے نرم کر دیتی ہے۔ ویسے تو صرف یہ ایک پوائنٹ میں نے بتایا ہے، باقی بھی ساری جو چیزیں ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ہسبینڈ کی عزت، کیئر کرنا، قدر کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فیملی کو دیکھنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ مل کے ہی آپ کی عزت بناتی ہیں۔ اور میرے دیکھنے میں ہمیں بچیوں کی تربیت آفٹر 6 اور آفٹر 8 کلاس ہمیں بچیوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کے گھر میں مہمان ہیں۔ یہ بہت ہمیں سننے میں یہ بات آتی ہے کہ بیٹیاں تو بہت جلدی دن سے رات اور رات سے دن نہیں ہوتی کہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، تو بہت جلدی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ تو واقعی بیٹیوں کی شادی کی عمر کب آ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پتہ بھی نہیں چلتا، اسی وجہ سے کہ ان کو میٹرک سے پہلے ہی آپ گھرداری کی تھوڑی تھوڑی جو عادت ہے وہ ڈال دیں، اینڈ آفٹر میٹرک ان کو تھوڑا تھوڑا سارے ہی کاموں سے متعارف کرائیں، ان کو اسٹیچنگ کا بھی پتہ ہو، ان کو کوکنگ کا بھی پتہ ہو، ان کو بیکنگ کا بھی پتہ ہو، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کاج جو ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ بازار لے کے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اگر آپ کو خود شاپنگ کرنا پڑے تو آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، کاموں میں ان کو انوالو کریں، اس طریقے سے آپ ان کی تربیت اس طریقے سے کی کر دیں گی کہ ان کو آگے جا کے مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ ڈھونڈنے میں اپنا سٹینڈرڈ اتنا ہائی مت رکھیں کہ کوئی آپ کے سٹینڈرڈ پہ پورا اتر ہی نہ سکے۔ بہت ساری بیٹیاں میں نے دیکھی ہیں، بہت ساری، ایک دو کی بات نہیں کر رہی، بہت ساری میں نے بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جب ان کی ایج تھی یا جب رشتے آ رہے تھے تو انہوں نے بہت اپنا دماغ اوپر رکھا اور نہ کرتے گئے ہر رشتے کو، نہ کرتے گئے ہر رشتے کو، پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ رشتے کروانے والوں کے پیچھے اور انہیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کیونکہ لڑکی کی عمر 34 سال ہو گئی، 32 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 30 سے جب اوپر لڑکی ہو جاتی ہے تو وہ پھر آٹومیٹکلی عورت ہی بن جاتی ہے، اور جب اتنی لیٹ شادی ہو گئی تو پھر آگے جو ہے بچے پیدا کرنے میں بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ساری کی ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کو آگے والے گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور جو رشتہ آپ اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے ڈھونڈیں کہ یہ مسلمان ہو، دیندار ہو، کما کے کھلا سکتا ہو، اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو، کوئی چوری جھوٹ غیبت اور یہ نشہ اس قسم کی کوئی برائی اس میں نہ ہو۔ تو اتنا سٹینڈرڈ اپنا ہائی مت رکھیں کہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہی بوڑھی ہو جائیں اور پھر ان کو کسی کی سیکنڈ وائف بننا پڑے، یا پھر ان کے لیے ان کو کسی ڈائیورسی کی وائف بننا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب اللہ کی رحمت آپ کے گھر پہ دستک دے تو اسی وقت اس کو فوراً دونوں ہاتھوں سے تھام لیں۔ یہ بیٹیوں کے معاملات بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت زیادہ آئی ہے کہ یہ تو تھا کہ شادی اور رشتہ، دو پرابلمز جو ہیں وہ آج کل بے انتہا ان ہیں،
اللہ پاک معاف فرمائے ہمیں۔ پہلا مسئلہ کہ بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا، شادی نہیں ہو رہی، یا جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کے بعد کے مسائل اتنے زیادہ ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، یا پھر آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اب یہ بھی 5 انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی ہیں، کہیں جو ہیں وہ سسرال والوں نے دھاوا بول رکھا ہے اور کہیں جو ہیں وہ پھر آنے والی نے دھاوا بول رکھا ہے۔ حالانکہ جب ہم کسی کی بھی بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایک اسپیسیفکلی ایک پرسن کو اپنے بیٹے کے لیے لا رہے ہیں۔ باقی تو ہر کام میں ہم اس کو جتاتے ہیں کہ بھائی تم بہو ہو اس گھر کی، یہ صفائیاں کرنا تمہارا حق ہے، تم بہو ہو اس گھر کی، یہ کھانا بنانا تمہارا حق ہے، یہ کپڑے دھونا تمہارا حق ہے، سب کی خدمت کرنا تمہارا حق ہے۔ بس اس کا آپ کی زندگی پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے بیٹے پہ کوئی حق نہیں۔ حالانکہ آپ کے گھر میں بھی 3 4 5 بیٹیاں ہوں گی، بہت کم فیملیز ہیں کہ جن کی بالکل کوئی بھی بیٹی نہ ہو، ادروائز ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹی یا بہن موجود ہوتی ہے، جس سے آپ دکھ سمجھ سکتے ہیں کہ آج آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا کسی کو دکھ دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو وہ کل آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا، ہر حال میں بھگتنا پڑے گا۔ وہ آپ کی بیٹی کے سامنے آ سکتا ہے، آپ کی بہن کے سامنے آ سکتا ہے۔ زندگی تو ہے ہی مکافات عمل۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے، اس کو جتنا بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں اتنا ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک لڑکی جو کہ اپنا سارا خاندان چھوڑ کے ایک لڑکے کی خاطر آپ کے گھر میں آئی ہے، اسے اپنے گھر کی نوکرانی مت سمجھیں، ان پیڈ میڈ مت سمجھیں، جس کو تنخواہ بھی نہیں دینا پڑتی اور وہ 24 گھنٹے سروسز دے رہی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ بھائی کو شکایتیں لگ رہی ہیں، پرابلمز ہو رہے ہیں، اور بہت سارے گھروں میں آپ ایسے دیکھیں گے کہ 2 مہینے 6 مہینے شادی کو ہوئے تھے اور ڈائیورس ہو گئے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لڑکوں والوں نے تو اس چیز کو تماشا سمجھ رکھا ہے کہ ایک بہو آئی ہے، جتنا ہو سکا ان سے بٹورا، جتنی خدمت ہو سکی ان سے کروائی اور پھر ان کو فارغ کر دیا، اگلی لے آئیں گے۔ ابھی ایک ڈائیورس اگر ہوتی ہے تو 20 رشتے وہاں اور آ جاتے ہیں، سوچتا ہی نہیں کوئی بندہ، پوچھتا ہی نہیں کہ پہلی ڈائیورس جو تھی وہ کیوں ہو گئی۔ تو چند کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقی جو ڈائیورس ہوئی ہے وہاں جو تھا لڑکی کا بھی قصور تھا، نہیں تو موسٹلی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سسرال والوں کا قصور ہوتا ہے، لیکن چند کیسز اس قسم کے بھی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کا قصور تھا۔ بجائے اس کے کہ شادی کے بعد لڑکی کو پرابلمز فیس کرنا پڑیں، یہی میں بات کر رہی ہوں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی دن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اس کو سارے دنیا کے گر اور ہنر دے کے، کروڑوں کا سامان دے کے ہم نے اگلے گھر بھیج دینا۔ بیٹی کبھی بھی سدا آپ کے گھر میں نہیں رہتی ہے، یہ بات اس دن ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے جب وہ آپ کے گھر میں رحمت بن کے آتی ہے۔ لہٰذا اسی دن سے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جیسے ہم نے اپنی بیٹیاں اگلے گھر میں بھیجنی ہیں، ویسے ہی یہ وہ بیٹیاں اتنے ہی لاڈ، اتنے ہی ناز، اتنے ہی نخروں سے انہوں نے ان کے ماں باپ نے بھی پالی ہوئی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اگر کسی کی 10 ہیں تو وہ 10 کی 10 ان کو اتنی ہی عزیز ہیں جتنی کسی کی ایک کسی کو عزیز ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں کی بیٹی تو ایک ہے وہ بہت زیادہ لاڈلی ہے اور فلاں کی تو 10 ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچے تو جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ الگ سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے حصے کا پیار لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچیں اپنے ذہن میں کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کل ہمیں بھگتنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بھی زندگی مشکل کریں، ہم اپنی بھی زندگی مشکل کریں، ہم دوسروں کی بھی زندگی مشکل کریں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو سپیس ہر انسان کی بنتی ہے وہ اس کو دیں۔ اللہ پاک کی ذات اپنے حبیب کے صدقے تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، اور جتنے بھی والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے، ان کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی برسات فرمائے اور تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں، سکون اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔
آج کی ویڈیو ایک چھوٹی سی کوشش تھی اپنے آڈینس کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھانے کی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنی ڈیمانڈز اتنی اوپر تک مت لے کے جائیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائے وہ ساری زندگی. اور یہ بات میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں کہ وہ اپنے منہ سے بے شک کچھ نہ کہے، لیکن وہ دل میں نالہ ہوتی ہے. میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک بہن ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں. تو میں ایز اے فیمیل اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے اس کا اپنا گھر اور اپنی فیملی کتنا معنی رکھتی ہے. دیکھنے والوں کے لیے ایک ہی نصیحت کروں گی کہ جو بیٹیاں ہم بیاہ کے لاتے ہیں ان کو بھی اپنی بیٹیاں مانیں، اور جو دوسرے بیاہ کے لے کے جاتے ہیں ان کو بھی بیٹیاں مانیں. جیسے لاڈ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو پالا ہے، ایسے ہی جو ہمارے گھر میں آئی ہیں ان کو بھی ایسے ہی نازوں سے پالا ہے ان کے والدین. لہٰذا بیٹیوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھیلیں مت کہ آج ایک لڑکی لے کے آئے ہیں تو اس کو ڈائیورس دے دی تو کوئی نہیں بھائی تینوں اور بیاہ کر دیں گے اور تینوں کڑیاں دا گھاٹا. یہ ڈائلاگ بہت عام ہے، اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ایک مرد کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ واقعی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ماں باپ بیچاروں کو پھر جو بھی جس قسم کا بھی کوئی مل جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر چلو یہاں بات بن رہی ہے تو ہم کر دیتے ہیں. بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے بہت دعا کریں. اللہ پاک سب کی بیٹیوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکھ سکون اور خوشحالیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے اخلاق اچھے فرمائے اور ہم سب کو اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد آپ سے جڑے ہوئے تمام رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.